बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज खबरों के एतबार से काफ़ी भारी दिन रहा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो खबर, पंजाब हुकूमत के बड़े सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान साहब को नैब ने आज हिरासत में लिया। नैब की तरफ से पहले एक शॉर्ट वर्जन आया प्रेस रिलीज़ का, फिर उन्होंने बाकायदा तफसील बताई एक और प्रेस रिलीज़ में कि क्यों उन्हें हिरासत में लिया गया है। कल उनको एहतसाब अदालत में पेश भी किया जाएगा रिमांड के लिए। दूसरी तरफ ये बताया गया कि जो आमदन से ज़ायद असासे हैं, ऑफशोर कंपनी का इल्ज़ाम है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सबब बनी हैं उनकी गिरफ्तारी का। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पंजाब में क्या स्ट्रैटेजी लेकर आती, क्योंकि आज पंजाब में भी सीएम साहब और गवर्नर साहब जो हैं वो एक इजलास की सदारत करते रहे। दूसरी तरफ यहाँ हमने देखा है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, उसके अंदर एक तो अलीम खान साहब के हवाले से ये बात की गई कि ये जी हमारा सियासी कल्चर है कि हमने कहीं शोर नहीं मचाया, कहीं पर तनकीद नहीं हुई, जैसे कि अपोजिशन की जमातों की तरफ से उनकी गिरफ्तारियों पर कहा जाता था। और एनआरओ और डील या ढील की बातें लेकर जो आजकल बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश में हैं, उस पर भी इजलास के अंदर बात हुई है। आज क्या बात हुई है तफसील से इन तमाम चीज़ों पे। और आज एक बड़ा अहम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैज़ाबाद धरना केस, उन्होंने उसका फैसला सुनाया है। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तहरीर किया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से तफसीलन बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान साहब, कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? धचका तो है, ज़ाहिर है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक सर्विंग मिनिस्टर हैं। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने इसके बाद बिहेव किया, जिस तरीके से अलीम खान साहब ने अपना इस्तीफ़ा टेंडर किया, उससे आप साफ वाज़ेह फ़र्क देख सकती हैं कि कल्चर में कितना फ़र्क है तहरीक इंसाफ का और बाकी जमातों का। और हमें एहतसाब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है और एहतसाब के इदारों को भी हम मजबूत करना चाहते हैं। सिर्फ ये ज़रूर है कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये बड़े लोग वैसे बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट तो नहीं है? शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पे अपोजिशन भी वैसे शोर मचाती थी, हमारी गिरफ्तारियां आप लोगों की नहीं है। जी बिल्कुल। लग रहा है आपको पीटीआई को काफ़ी ये तासुर है? अच्छा। और नैब का ये काम है कि जो भी वो गिरफ्तारियाँ करें उनमें उनको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें उनको कोई दबाव नहीं लेना चाहिए और उनको कानून के मुताबिक अपना काम करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि नैब ताकतवर हो, एहतसाब मुल्क की ज़रूरत है और इसलिए हम नैब को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और पूरा सपोर्ट करेंगे। सिर्फ ये है कि ये नैब की जिम्मेदारी है कि ये तासुर नहीं जाए कि ये चीज़ें बैलेंस हो रही। अच्छा, मुझे याद है परवेज़ रशीद साहब पिछले दौर में, नवाज शरीफ साहब, इनके बयानात आए थे नैब के हवाले से कि नैब लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहा है, लोगों को काम नहीं करने दे रहा। यहाँ पर ये हुकूमत भी कहीं अपने लोगों की गिरफ्तारियों पर उसी किस्म का रिएक्शन तो नहीं देना शुरू कर देगी? आपने देखा है अभी तक जो है जो हमारा रवैया रहा है, और यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो कल्चर का फ़र्क है। आज अभी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई हमारी सीनियर लीडरशिप की, और उसमें बड़ी तफसील से ये सारी बातें उनमें डिस्कस की गई। और उसमें हमने ये कहा है कि एनआरओ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 22 साल इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने ये जद्दोजहद की है। ये कोई हमारा ज़ाती पैसा नहीं है, ये कोई ज़ाती मामलात नहीं है। उसके लिए हम समझते हैं कि एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। जो गिरफ्तारी हुई है अलीम खान साहब की, वज़ीर आज़म के क्या तासुरात थे अलीम खान साहब की गिरफ्तारी का सुन के? वो आज हमने अपना जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा है कि अलीम खान साहब ने बड़ी शानदार रवायत का एक मुजाहरा किया है जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया फौरी तौर के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन फेस करूंगा, अदालत में हम केस लड़ेंगे। ये रवैया एक बहुत मुस्बत रवैया है। यही एक बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल्चर में दूसरी जमातों के कल्चर में। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि नैब का ये जो एक तासुर है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो नैब ने कैसे ख़त्म करना है ये उनकी जिम्मेदारी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताएं कि बहुत सारे लोग पंजाब की अपोजिशन के टॉक शोज़ के अंदर भी वैसे भी कहते थे कि जी समझ नहीं आ रहा कि बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर कहने को तो हैं, लेकिन कोई कहता है कि जी सरवर साहब चला रहे हैं। वो जिस तरह ख़ुद परवेज़ इलाही साहब की एक टेप जो है वो सामने आ गई थी, लीक्ड वीडियो, उस पर भी लोगों ने बात की। पंजाब हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा? एक तो सीनियर वज़ीर थे, बट बड़े लोग अलीम खान साहब को डी फैक्टो सीएम कहते थे।
جب بھی کوئی سینئر آپ کا لیڈر جائے گا یا کوئی سینئر کسی جو ہے وہ سین سے ہٹے گا تو فرق تو پڑے گا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک سسٹم ہے, سسٹم کے اندر لوگ ہیں وہ کریں گے. علیم خان صاحب کی گرفتاری کا مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہے ویسے, اس لیے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ فیکچول بنیادوں پہ بہت کمزور ہے, اور دیکھتے ہیں عدالتوں میں وہ جائیں گے. اس کے اوپر میں ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا بیکاز اس وقت میری پوزیشن ہے ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے. کیونکہ اپوزیشن بھی تو یہی کہتی ہے نا ان کے مقدموں کے جواب میں کہ جی کمزور ہیں, جان بوجھ کے بنا دیے. بڑا فرق ہے کہ علیم خان تو 10 سال سے اقتدار میں نہیں ہے, اور کرپشن کی بنیادی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ آپ اقتدار میں ہوں اور آپ اپنے اختیارات کو مس یوز کریں فائدہ لینے کے لیے. سو علیم خان کرپشن کے کیس میں کیسے ہوں گے اندر, یہ بھی ڈیبیٹ. چلیں, یہ تو آپ نے کہا کہ آپ کی ظاہر حکومت کی پوزیشن ہے تو اس معاملے پہ آپ خاموش ہیں, بٹ وہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا کہ ناب جو ہے وہ تزیین کر رہا ہے, تضحیق کر رہا ہے وزیر اعظم کی, ختم ہو جانا چاہیے کیس, ابھی بھی آپ اس پہ قائم ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ 100% قائم ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو ISPR فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سعدیہ آپ فلانے دن آپ ہمارے ساتھ چلیں, LOC کے اوپر ہم آپ کو لے جاتے ہیں. آپ ان کے ہیلی کاپٹر میں LOC پہ جائیں گے تو 2 دن بعد آپ کو نوٹس آ جائے کہ نہیں یہ آپ جو LOC پہ گئے ہیں آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی, لہٰذا آپ نیب میں پیش ہو جائیں. سو یہ ایک بالکل ہی ریڈیکولس قسم کا مقدمہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 27 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ضائع کیا کیونکہ آپ نے جو پروجیکٹس کے لیے جب آپ کو ہیلی کاپٹر بھیجا گیا KP حکومت کی طرف سے تو آپ اس ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے گئے اور آپ نے ان پروجیکٹس کا افتتاح کیا. یہ بالکل ہی ایک مضحکہ خیز. تو وہ والا بیان جو آپ کہتے ہیں آپ اس پہ قائم ہیں, یہ اس وجہ سے بھی ٹھیک ہے. دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے نا وہ پاکستان کی سوورینٹی کا سمبل ہے, اور آپ ان کے خلاف ایسے ایک سٹوپڈ سے کیسز بنا لیں جن کا نہ سر ہو نہ پیر ہو اور آپ وہ رکھیں اور ان کی آپ کو منطقی انجام تک نہ پہنچے تو ظاہر ہے پھر آپ پہ انگلیاں اٹھیں گی. صحیح. وہ خیر نون لیگ بھی کہتی ہے کہ جی 3 دفعہ وزیر اعظم والے شخص کے ساتھ یہ کیا, بٹ ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کا ایک ہے الگ کہ قانون عدالت کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اور ڈیفرنٹ کیسز ہیں بہت زیادہ. مجھے یہ بتائیں کہ دوسرا دکھ اس پہ پہنچتا ہے کہ جب جو اینکرز ہیں وہ نواز شریف کی صف میں عمران خان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ 27 لاکھ روپے کی کیس ہے, وہ ڈیفرنٹ ظاہر ہے. ایگزیکٹلی, میں تو نون لیگ کا موقف بتا رہی ہوں کہ اس میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ جس طریقے سے بابر اعوان صاحب کا استعفیٰ آیا تھا ان کا بھی گلا کرتی ہے اپوزیشن کہ جی ان کو کیوں حراست میں نہیں لیا گیا, زلفی بخاری, پرویز خٹک اور لوگوں کے لیے خطرات آپ کو لگتا ہے کہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد بڑھ جائیں گے PTI کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر زلفی بخاری پہ تو بالکل ہی کوئی کیس نہیں ہے. ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ آپ نے لنڈن میں آپ نے ایک آف شور کمپنی بنائی اور جو پیناما میں اس کا نام آیا. اب زلفی بخاری کا 1 روپے کا کام بھی پاکستان میں نہیں ہے. اگر ان کا ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ برٹش گورنمنٹ جانے گی اور زلفی بخاری جانے گی, ہمارا تو ان کو پیسوں سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ برطانیہ میں بنائے گئے. جو باقی آپ بات کر رہی ہیں پرویز خٹک صاحب یا بابر اعوان کا, وہ کہتے ہیں کہ جی گرفتاری نہیں ہوئی, ان کا تو خلاف ریفرنس دائر ہونا. یہ تو خیر نیب کی اپنا ایک ڈسکریشن ہے. بالکل صحیح. سیکشن 23 جو نیب کا ہے وہ چیئرمین نیب کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو نہیں گرفتار کرنا. نواز شریف اور مریم نواز بھی ریفرنس کے آخر تک گرفتار نہیں ہوئے, جب تک ان کی کنوکشن نہیں ہوئی وہ گرفتار نہیں ہوئے. سو یہ تو ان کا ٹھیک ہے. ون سائیڈڈ احتساب کا جو تاثر تھا یا گلا کہہ لیں اپوزیشن کی طرف سے, آپ کو لگتا ہے کہ آج کی گرفتاری کے بعد وہ ختم ہو جائے گا؟ مجھے تو یہ بات اب سمجھنی پڑے گی کہ ابھی میں نے نہیں دیکھا کہ اپوزیشن اب کیا کہہ رہی ہے, اب کہ وہ افسوس کر رہے ہیں یا سراہ رہے ہیں, منا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کافی ان کو جھٹکا پہنچا ہے. تو یہ تو خیر ہوا ہے کہ جو پوزیشن کا آج کی اس گرفتاری کے بعد PTI کے اپنے لوگ زیادہ ڈرے ہیں یا اپوزیشن زیادہ ڈری ہوگی؟ دیکھیں بات ڈرنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو PTI کے اندر تاثر یہ ہے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ نیب نے کیا ہے اور علیم خان کے اوپر جو کیس ہے وہ اتنا مضبوط نہیں تھا. یہ آپ اسی قسم کے بیلنسنگ ایکٹ کی بات تو نہیں کر رہے کہ جو نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی ہوئی تھی؟ بالکل یہ اسی طرح کا ایکٹ لگ رہا ہے. رائٹ, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. انفارمیشن منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ اور موضوعات پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज फवाद चौधरी साहब से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आपके जो आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई है, उसके बाद आपके वो वीडियो पैगाम भी आया। एक तो आपने अलीम खान साहब के हवाले से बताया कि वहाँ क्या बात हुई है। NRO पे भी मैं चाहूँगी कि उस पर भी हम बात करें तफसीलन, लेकिन उस वीडियो के अंदर एक और चीज़ आपने बताई PAC के चेयरमैनशिप के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब को PAC का चेयरमैन आप बहुत खिलाफ थे, आपकी पार्टी में और लोग बड़े खिलाफ थे, नहीं बनाना है, फिर आपने कहा कि फ्लेक्सिबल होना पड़ा, पार्लिमान चलाना है। सो आज की इस गिरफ्तारी को भी अगर आप उस पैराए में देखें कि जी वो भी तो नैब ने उनको भी हिरासत में लिया हुआ, लेकिन वो आते हैं और PAC के चेयरमैन बन जाते हैं, उनको कहीं हटाया जा सकता है या इस किस्म का कोई इक़दाम हो सकता है, खुद अगर वो रिज़ाइन नहीं करते, खुद नहीं छोड़ते? आज हमने मुतालबा किया है कि शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एक ढाल के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है नैब के ख़िलाफ़ और मुकदमात के ख़िलाफ़, तो यकीनी तौर के ऊपर ये भी एक ऑप्शन है जिस पे गौर होगा। अच्छा, तो आपको ये क्यों लग रहा है कि ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लोगों के मुकदमों के खिलाफ? अपने जब शहबाज शरीफ को बनाया गया, अगले दिन जो पहला ऑर्डर उन्होंने किया वो ये किया कि नैब जो है वो उनके सामने अपीयर हो और मुख्तलिफ मामलात का जवाब दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि साद रफ़ीक को भी इसमें डाल दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और फिर कहा ताकि वो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकें। शहबाज शरीफ और साद रफ़ीक जिस किस्म की जेल काट रहे हैं, इस किस्म की जेल तो आधा पाकिस्तान कहेगा हमें डाल दें। वो ना वो कभी जो है वो वहाँ पे तफ्तीश में होते हैं, ना उनकी कोई तफ्तीश होती है नैब में, वहाँ पे जाते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, यहाँ पे आ जाते हैं, मिनिस्टर्स एनक्लेव में वो रह रहे हैं, 4 गाड़ियाँ उनके पास हैं। इसी तरह साद रफ़ीक अब कहते हैं मैं पब्लिक अकाउंट्स। तो फिर आपने बनाया क्यों था? आपका तो इतना स्टर्न एक स्टैंस था इस चीज़ के खिलाफ। बेसिकली जो हमारा ये ख्याल था कि एक पार्लिमान चलाने के लिए ज़रूरत है, लेकिन पार्लिमान फिर भी नहीं चलाई गई, और आपने देखा ही जिस तरह फाइनेंस बिल के ऊपर जो कुछ हुआ। सो पार्टी के अंदर एक सीरियस रिजर्वेशन है इस मामले के ऊपर कि उनको बना के गलती की। तो उसका प्रोसीजर अब क्या होगा अगर उनको हटाने का कोई आप इक़दाम उठाना चाहते हैं? वो तो ज़ाहिर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान उनको आउस्ट कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर शेख रशीद साहब ने कहा उनको होना चाहिए। ज़ाहिर है स्पीकर साहब ने इनकार किया है, अभी तक इत्तलात तो यही है, उसके बाद कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई है। दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर शेख रशीद जाते हैं तो फिर मुझे वहाँ होना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का नाम भी हमने सुना। सो ये ख्वाहिशात पे अब कमेटियों के मेंबर बना जाएंगे? बिल्कुल आपने बात ठीक की है, ये सारा मामला ही ख्वाहिशात पे चल रहा है। इसका ना कोई अपना हम, और होता भी क्या, पूरी असम्बली में आप देखेंगे क्या होता है, आते हैं, ये लगता है कि असम्बली से ज़्यादा नैब का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वहाँ पे बैठ के सारे आते हैं, अपने तस्वे बहाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ना वहाँ पे कोई आम आदमी के मसाइल की बात होती है, ना वहाँ पे गैस की बात हुई है, ना बिजली की बात हुई है कि क्यों बढ़ी, क्यों बढ़ानी पड़ी, क्या हुआ, और हम सारे के सारे फंसे हुए हैं इसमें। सो मेरा ख्याल यही है कि इसमें काफ़ी एक रिजेंटमेंट है पार्टी के अंदर भी, और ये मामला इस तरह से नहीं चलेगा, इसको थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। आज आपने कहा ना कोई डील है ना कोई ढील है, जो कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि उनको ढील नज़र आ रही है, तो कोई NRO नहीं हो रहा। ये जो खबरें हैं कि भाई कोई दोस्त मुल्क को पैसा भी दे रहा है तो शायद ये इनका पैसा है जो उस चैनल से आ रहा है, ये रूमर्स हैं, ना यकीन करें हम। नहीं, वो तो खैर लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है। UAE से जो ताल्लुकात हैं इस वक्त जो आखिर में पाकिस्तान के थे, वो तो बिल्कुल टूट चुके थे। ये सारे जो मिडल ईस्ट से ताल्लुकात हैं, ये तो अब हमने आके रिवाइव किए हैं। यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत थी। सो हमने ताल्लुकात को रिवाइव किया। उनका तो नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, जो डील या डील की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब और ने सऊदी अरेबिया का भी कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका, ठीक हो गया, कोई ताल्लुक नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, और मुझे उन्होंने खुसूसन कहा है कि ये वाज़ेह करना करें कि 22 साल मैं खड़ा हुआ, 22 साल हम मेरी जदोजहद है। NRO अगर करना पड़ा तो इससे बेहतर है कि मैं ये हुकूमत को तरजीह दूंगा अच्छा इसके ऊपर कि मुझे NRO करना पड़े। ओके। और उन्होंने कहा है कि कतई तौर के ऊपर कोई NRO, कोई डील जो है वो नहीं होगी, और हम इंशाल्लाह एहतसाब का जो अमल है उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। बट आपके भी सामने, आपके इल्म में बहुत अच्छी तरह हमारा माजी जो है वो गवाह इस चीज़ का कि जब NRO होने होते हैं, जिन ताकतों ने, मुक्तदर हलकों ने करने होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो वज़ीर आज़म साहब का तो चले एक स्टैंड जो आप करें कि बहुत अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन NRO नहीं करूंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वज़ीर आज़म के बाला कुछ चीज़ें हो जाएं? पहले ये था कि फ़ौज पाकिस्तान के अंदर सिविल हुकूमत और फ़ौज अलग-अलग सोचते थे। अब पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और सिविल हुकूमत में कोई
اوپینینز میں فرق نہیں ہے, سوچ میں فرق نہیں ہے. لہٰذا ہم نے جو اس وقت جو تمام فیصلے ہیں وہ ایک مشت ہو کر ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ جو پرائم منسٹر کا جو فیصلہ ہے یہ بھی تمام اداروں کا فیصلہ ہے. اچھا, تمام اداروں کا فیصلہ ہے. اچھا چلیں, ایک آپ نے تو واضح کر دیا, نون لیگ تو یقینی طور پہ اس قسم کی اطلاعات کو مسترد ہی کرتی ہے, بٹ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یکایک لگنا شروع ہو گیا؟ چودھری منظور صاحب, بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کے یہ جو ان کا جیل سے ہسپتال تک کا سفر ہے, یہ علامت ہے اس بات کی کہ ڈیل ہو گئی ہے. دیکھیں, آپ نے خود ابھی یہ ریفرنس دیا ہے کہ پاکستان میں ماضی میں چونکہ ایسا ہی ہوا ہے. پاکستان میں مریم, یہ جو کلثوم نواز, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ جب تحریک چلا رہی تھی مشرف صاحب کے دور میں, تو آخری دن تک وہ کیا کہہ رہی تھی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ہمارا خاندان باہر جائے. لیکن اچانک ہمیں پتہ چلا سارا خاندان لڑیاں ڈالتا جہاز پہ بیٹھا اور چلا گیا باہر. سو پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, اس ہسٹوریکل نیریٹو کو سامنے رکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چلے جائیں گے, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کو ریلیف مل جائے گی, لیکن انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے مشکل. صحیح بچا, یہ تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے مشکل ہے, بٹ اس ملک کی عوام نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں ایک موقف آتا تھا وہاں پہ وہ ایک جہاز اڑ چکا ہوتا تھا, بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جی جناب یہ دستاویزات آ گئے سامنے جس سے انکاری ہمیشہ سے لوگ رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا اہم ڈیسیجن ہے جس میں بات کرنے لگے. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے, 12 مئی واقعے کا سپریم کورٹ نے ذکر کیا, پی ٹی آئی اور عوامی تحریک کے جو دھرنے تھے 2014 میں اس کا ذکر کیا, اور یہ فیض آباد دھرنا, تینوں واقعات کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. کیا اس ضمن میں کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کو کہہ دیا, اور ڈیفنس منسٹر ہمارے جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بھی کہا کہ میرے ری ایٹریٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے, اور کہا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے اندر رہ کر کے اپنے کام کریں. اس وقت ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے جو سپریم کورٹ نے کہا. تو کوئی ایسا کوئی ڈسپیوٹ یہ ہو رہا ہے, بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے, تمام ادارے اپنے اپنے مینڈیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو ان کے خلاف کارروائی کرنے والا وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے ہوگی؟ ظاہر ہے وزیر دفاع کو کہا تو ہے نا کہ اس چیز کو انشور کریں. بالکل, حکومتی ترجمان کی حیثیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی اور عوامی تحریک کے دھرنے کے حوالے سے اگر کچھ ایسا آ جاتا ہے, جائزہ تو آج لیا, اور یہ بھی ظاہر ہے اسی پیرائے میں کہا گیا کہ اگر پہلے سزائیں ہوتی تو یہ شے نہ ملتی تحریک لبیک کو. ایسا نہیں ہوتا, یہ ایسے نہیں ہے. جو ایک پولیٹیکل تحریک ہے, آپ تو پھر پوری جو سمجھیے گا کہ پوری پالیٹکس ایک ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے نکلنا, ایک ہے ان کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو انفورس کرانے کی کوشش کرنا. یہ جو پیپلز پی ٹی آئی کی اور عوامی تحریک کی جدوجہد تھی وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے انفورس کرانے کے لیے اگر آپ نکلیں گے, اس کو آپ طریقے لبیک کے دھرنے سے تو نہیں ملا سکتے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی ہم نے جب بات شروع کی تھی علیم خان صاحب سے پنجاب کی, تو ایک سوال جو بہت ٹاک شوز میں بھی تمام لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا بزدار صاحب کے لیے, وہ ساہیوال انسیڈنٹ ہے. ابھی تک اس پہ کچھ ہو نہیں پایا. ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے جوڈیشل کمیشن کی, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جواب طلب کیا ہے, کل جمعرات ہے, کل جو ہے یہ جواب جانا بھی ہے, کہ بتائیں وزیر اعظم صاحب کے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن اگر وہ فیملی چاہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. ہم نے تو ان کو سیٹسفائی کرنا ہے جو بھی ہوا ہے. دیکھیے, لیکن اس کے ساتھ میں نے تو اس دفعہ چیف منسٹر صاحب سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو تمام ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو دیکھے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ تو چلے ایک مسٹیکن اس میں کیس ہے, کوئی کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہے, یہ تو گھر والے بھی مانتے ہیں, اور انفارچونیٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی صورت. لیکن یہاں پہ تو پلان کر کے لوگوں کو مارا گیا ہے. ایک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے, اس کے پیچھے ایک سیریز ہے جہاں پلان کر کے عابد باکسر کے انکشافات ہیں, جہاں پہ ٹاپ لیول سے حکم دیا گیا کہ فلانے کو ایگزیکیوٹ کر دیں. یہاں پہ تو ایسا ہوا ہے. تو ان سب کے لیے ایک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور بالکل میں اس بات آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے, بٹ اسپیسیفکلی یہ والا انسیڈنٹ, کیونکہ ابھی اس میں جی آئی ٹی بنائی ہے, ریسنٹ انسیڈنٹ ہے, 5 لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں. جی آئی ٹی کو نہیں مان رہے نا, ان کے لواحقین نہیں مان رہے جو نہیں, اگر نہیں مانیں گے جوڈیشل کمیشن چاہیں گے تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. اس میں ڈیلے کیوں ہے؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہمارا مجاز فورم نہیں ہے, حکومت کا کام ہے تشکیل دینا, حکومت کرے. جسٹس صاحب کی بات بالکل صحیح ہے,
اس میں ڈیلے صرف یہ ہے کہ جو ایک آدمی ہے اس کے لیے جی آئی ٹی نے 30 دن مانگے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرے. ذیشان جو اس میں جو ڈرائیور تھا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میں چاہوں گی کہ وہ پہلے ہم آپ کو کلپ چلا دیں. آپ کے اپنے کیبنٹ کے دوست علی امین گنڈاپور صاحب, کل کشمیر ڈے تھا اور وسیم بادامی کے پروگرام میں تھے, انہوں نے ایک بڑا انکشاف کر دیا. شاید ان کو بعد میں خیال آیا کہ کچھ زیادہ بول گئے, اب وہ صحیح ہے غلط ہے. پہلے میں چاہتی ہوں سنا دیں فواد چودھری صاحب کو, پھر ان سے جواب لیتے ہیں. وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا, انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو, وہ نام چاہے گا. کس کو نکال دیا ملک سے؟ کلبھوشن تو چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا. یہ تو بریکنگ نیوز ہے. گنڈاپور صاحب کلبھوشن کہاں ہے؟ کلبھوشن کو جو انہوں نے سیف پاتھ دیا ہے وہ کلبھوشن بتائے گا ان کی ساری سٹوریز. فواد چودھری صاحب کلبھوشن یادیو کہاں ہیں؟ نہیں وہ تو 18 تاریخ سے ہیگ میں کیس شروع ہو رہا ہے. نہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ والوں نے بھگا دیا ہے, کلبھوشن یادیو ملک میں ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ غلط فہمی ہوگی, کوئی نام اور کہنا چاہتا. کشمیر کے وزیر ہے, گلگت بلتستان کے امور کے وزیر ہیں. کلبھوشن یادیو کی بات پروگرام میں نکلی تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں. کلبھوشن یادیو کا کیس جو ہے وہ 18 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے, ہیگ میں شروع ہو رہا ہے, اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا, اور جو بھی انٹرنیشنل کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے مطابق انشاءاللہ. بٹ اس قسم کی ایک سٹنگ منسٹر کی طرف سے اس قسم کے ارسپانسبل سٹیٹمنٹس وزیر اعظم پوچھ گچھ نہیں کرتے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لائیو پروگرام ہے, اس نے کہہ دیا, غلطی آپ سے کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں ہو جاتی ہے, یہ والی غلطی ہے کہ کلبھوشن یادیو نہیں ہے. ویسے تو خیر لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی بہت باتیں کر دیتے ہیں فواد چودھری صاحب, بٹ یہ والی جو غلطی ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ معصومیت میں بول گئے, شاید وہ معصومانہ سوال ہی تھا وسیم بادامی کا جس پہ انہوں نے معصومانہ جواب بھی دے دیا, غلطی ہو جاتی ہے. اچھا اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ جس پہ پوری عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی غصہ نکال رہی ہے, میڈیا پہ اپوزیشن والے ان کے بہاف پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جو گیس کے بلز میں اضافہ ہے اس کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تو بنا دیا ہے, بٹ میرا سوال سب سے پہلے آپ سے یہ ہے کہ کیا وہ اضافہ جب کر رہے تھے تو اس وقت وزیر اعظم صاحب کو لوپ میں نہیں رکھا گیا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ والا اضافے کا شدت آ جائے گی؟ اضافے کا معاملہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھو پہلی بات تو آپ ذرا یہ سمجھیں کہ جب خاقان عباسی صاحب نے وزارت سنبھالی تھی 2013 میں تو گیس کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے چھوڑی 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے اپنے ہیں. ہر سال اس میں ایک جو کمپنی ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 50 سے 60 اس وقت ان کا وہ بجلی یو ایس ایف جو اس کو کہتے ہیں ان کوالیفائڈ جو گیس ہے اس میں لوز کر رہی ہے. 55-60 ارب روپیہ دونوں کمپنیز یعنی مل کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 100 ارب کے لگ بھگ دونوں کمپنیز جو ہیں وہ لوز کر رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ پیسے کیسے پورے کریں گے؟ آپ باہر سے گیس لے رہے ہیں, گیس آپ آگے سستی دے رہے ہیں, اور پھر 23% آبادی اس گیس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. باقی جو 70% ہیں وہ ایل پی جی پی کے اوپر ہیں, یا گوبر یا لکڑی دوسری سورسز ان کے اوپر ہیں. اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ اب آپ نے یہ کیا, جو جب یہ ای سی سی ہوئی تو ہم نے یہ کیا کہ جو غریب ترین آدمی ہے جس کا جو بل ہے وہ آپ سمجھیے کہ 300 روپے آتا تھا, ان کے لیے ہم نے اضافہ کیا 10%, اور ان کا بل آنا جس کا بل 242 روپے آتا تھا ان کا بل آتا اب 275 روپے آتا ہے. جن کا بل 345 روپے آتا تھا ان کا بل 375 روپے آتا ہے. جو اوپر سب سے ٹاپ سلیب تھی ان کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو سبسڈی نہیں دیں گے, آپ اپنے پیسے خود دیں گے. سو جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یا پوش علاقے میں جہاں پہ آپ 500 MMF سے زیادہ کی گیس ہے ان کے اوپر ہم نے کہا ہم سبسڈی ختم کریں, ان کے اوپر ہم نے 143% اضافہ کر دیا. نیچے والوں کے اوپر ہم نے 10% کیا, 20% کیا, اوپر والوں کے لیے ہم نے 143% کیا, کیونکہ ہم نے کہا کہ پاکستان کی پوری پاپولیشن آپ کے گیس کا بل کیوں سبسیڈائز کرے. اچھا اب پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ یہ جو گیس جو سب سے کم استعمال کرنے والا آدمی تھا, جب شدید سردی ہوئی تو اس نے وہ لمٹ کراس کر کے دوسرے سلیب میں چلا گیا اور وہ پورے کی پوری سلیب اس کے اوپر پڑ گئی. اچھا تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی, لیکن آپ کے پیٹرولیم کے وزیر صاحب نے جو ایک بات کیا, پہلے تو میں وہ آپ سے پوچھ لوں, گیزر لگژری ہے؟ گیس گیزر دیکھیے لگژری بالکل بھی نہیں ہے, گیس گیزر کوئی لگژری نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں گیس گیزر جو ہے وہ لگژری ہے, چولہے پہ پانی گرم کریں. اصل میں ایشو یہ ہے, بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ
ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر آپ کم گیس 300 سے نیچے کریں گے تو پھر آپ اس لسٹ میں آتے نہیں. لیکن میں ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ طبقہ جس کو ہٹ ہوئی ہے اور جس کو انفارچونیٹلی ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے جو 75,000 سے 1.5 لاکھ روپے کے درمیان جس کی ماہانہ انکم. یہ سفید پوش طبقہ ہے. اس کا اگر کوئی ابھی ہم نے صحت کارڈ غریب لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو طبقہ ہے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے ہم تقریباً 4,000 یا 5,000 روپیہ سال کا ان سے ہم انشورنس لیں اور ان کو ہم 9 لاکھ روپے تک کا یا 8 لاکھ روپے تک کا میڈیکل کور دے دیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہماری جو ترجیحات ہے وہ ہونی چاہیے, وہ ہوں گی انشاءاللہ آگے. ابھی تو دیکھو نا ابھی اب تحقیقاتی کمیٹی کا کام آپ کو لگتا ہے کہ کتنے عرصے میں مکمل ہو جائے گا جو وزیر اعظم صاحب نے وہ اسی ہفتے ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ایشو یہ ہوا ہے کہ گیس کے بحران, گیس میں جو پہلے بھی بحران آیا ہے اس میں بھی لوگ ملوث پائے گئے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اضافہ ہے زیادہ اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں. دیکھو ایک تو ہمارا ایک چیز تو آپ بڑی بڑی سمجھیں نا, دیکھیں وزیر صاحب کو بھی تو یہ پتا ہوگا نا کہ اگر واقعی میں وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ سلیبز میں تقسیم کر دیا اور ڈیمانڈ زیادہ ہے, سردی زیادہ ہے, ہی نیو اٹ, تو ان کو اس چیز کا احساس یا اندازہ تو ہوگا نا کہ گیس بلز میں اس قدر اضافہ ہوگا. وہ چیز کیا کابینہ میں پہلے وہ نہیں لائے, وزیر اعظم کے سامنے انہوں نے لے رکھی تھی؟ نہیں پرائم منسٹر صاحب کو کابینہ نہیں اپروول دی ہے نا, کابینہ کے اپروول نہیں, بٹ اس قدر اضافہ ہوگا, اتنی پرسنٹیج بڑھ جائے گی, یہ نہیں اندازہ تھا. پرسنٹیج کا اندازہ نہیں, پرسنٹیج میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ 300 سے آپ زیادہ ایک سلیب بھی اوپر جائیں گے تو وہ پورے کا پورا آپ کے اوپر آ جائے گا. سو بنیادی طور کے اوپر وہ لوگ جو فار ایگزامپل آپ سمجھیے کہ گیزر استعمال کرتے تھے اور بند کر دیتے تھے, یا وہ گیس کا ہیٹر استعمال کرتے تھے اور بند کر دیتے تھے, تو سردی کی وجہ سے انہوں نے بند نہیں کیا ہے. یہ ہوگا پرابلم 1-2 مہینے میں, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, لیکن 1-2 مہینے میں اس کے بعد پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل شروع ہو جائیں گے. کوشش کر رہے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ, لیکن مجھے آپ بتائیے یہ ملا ہمیں کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا 12:30 کہتے ہیں کہ ہم تو بجلی بھی دے کر گئے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی تھی, اب تو سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 1,250 ارب روپیہ اس وقت آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جو بجلی کا ڈیٹ ہے, 157 ارب روپیہ آپ کا گیس کا ڈیٹ ہے. ٹوٹل جو انکم ہے اس وقت حکومت کی پورے پاکستان میں, آپ ٹیکس اور نان ٹیکس دونوں, وہ 5,667 ارب روپے ہے. یعنی آپ سمجھیے 5.5 ٹریلین روپے آپ کی آمدنی ہے. 2 ٹریلین یعنی 2,000 ارب روپے آپ کو چاہیے صرف وہ قرضے کا سود دینے کے لیے جو یہ لوگ لے کے گئے ہیں. اور نہ ان سے پوچھیں کہ قرضے کے پیسے کدھر گئے ہیں, نہ ان کا ایک آپ سمجھیے کہ ایک بینکرپٹ اکانومی ہمیں ملی ہے, اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو انفارمیشن منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ اور موضوعات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فواد چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, بے نامی ایکٹ کو آپریشنل کرنے کا حکومت نے ڈیسیجن لیا ہے, پہلے تو یہ بتا دیں یہ کیا ہے, کیا بے نامی ایکٹ؟ دیکھیں بے نامی میں سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہے ہی یہ کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی پراپرٹیز دوسروں کے نام پہ رکھتے ہیں, اپنی جائیداد دوسروں کے نام کے اوپر رکھتے ہیں, اکاؤنٹس جعلی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے آپریشن ہو رہے ہیں. سو جب تک ہماری آپ دیکھیے کہ پاکستان پورے میں 14 لاکھ ٹیکس فائلر ہیں, اس میں سے 8 لاکھ زیرو ٹیکس دے رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے 21 کروڑ کا ملک ہے, کیسے چلے گا یہ جب تک آپ اپنے سسٹم کو ری ویمپ نہیں کریں گے. ہمارے ہاں بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, ان میں بڑی بڑی دکانیں ہیں, ان کے اندر جو بلب جلتے ہیں ان کا بل ہی لاکھوں میں ہے, لیکن اگر آپ ٹیکس دیکھیں تو وہ زیرو دے رہے ہیں. ہمارے ہاں بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ان کا لائف سٹائل دیکھیں, ان کا ٹیکسز دیکھیں,
سر جب تک آپ یہ قانون کو نہیں لائیں گے, اکانومی کو فارملائز نہیں کریں گے, آپ کا ملک آگے اچھا آپ کے اپنے لوگوں پر بھی کوئی چیز ایسی چل رہی ہے؟ پچھلے دنوں بس ذرائع میڈیا پر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ شاید جو کابینہ کے ممبران ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی, وزیر اعظم صاحب فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ان کی جائیدادوں کے حوالے سے اساس نہیں, ہماری تو ساری جائیدادیں جو ہے وہ ہر سال آپ کو معلوم ہے ڈکلیئر بھی ہوتی ہیں اور نیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں, تو وہ تو سب کے سامنے ہے. بٹ سوال یہی نا کہ واقعی حقیقت بتائی جاتی ہے, اس کو کس طریقے سے اگر کسی کے پاس کچھ ہوگا, اتنے لوگ دیکھیے میں آپ سمجھ بتاؤں, اب یہ جو معاملہ ہے نا اس میں جو ٹو بی فیئر ود پولیٹیشینز کی سکروٹنی کا لیول بڑا اوپر ہے, اب کسی اور میں نہیں ہے, ججز کی یہ سکروٹنی نہیں ہے, نہ ہی فوج میں جو ہے یہ اس طرح کی جو سکروٹنی ہے وہ ہے, نہ یہ باقیوں میں اتنی سکروٹنی ہے. پولیٹیشینز کی سکروٹنی کا لیول اب بہت اوپر ہے. ٹھیک, نواز شریف صاحب اور میڈیا میں تو بالکل ہی نہیں ہے. میڈیا میں نہیں ہے, تو کیا کرنے جا رہے ہیں پھر میڈیا کی اسکروٹنی کے لیے آپ؟ نہیں, وہ میڈیا خود ہی خیال کرے, ہمیں تو پہلے ہی آپ کچھ بات کریں تو پھر کیا قدغن لگا رہے ہیں. اب وہ دیکھیں نا کچھ چینلز کے لوگ, تصاویر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, خالی کرسیاں ہیں, خالی دفاتر ہیں, لوگ آ ہی نہیں رہے, ہڑتال پہ گئے ہوئے, احتجاج کر رہے ہیں, نکالا جا رہا ہے لوگوں کو, سیلریز نہیں آ رہی. وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے, وہ اس میں تو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پریشر ٹیکٹک ہے یہ, لوگوں کو نکالنا, ان کی سیلریز نہ دینا, حکومت پہ کسی قسم کا دباؤ آتا ہے؟ نہیں, ہم نے تو ابھی بھی 40 کروڑ روپیہ بھی ریلیز کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو آئی وڈ سے جو 5% نیوز پرنٹ میں ابھی ہم نے کمی کی ہے. ابھی جو PMRA میں بنانے کی تجویز ہے اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ورکرز ہیں ان کے اوپر جو ان کو کم از کم داد رسی کا فورم دیا جائے, اس میں ٹرائبونل ہو جس میں وہ جا سکیں کہ ہمیں غلط طور پہ نکالا گیا. پیمرا بالکل ختم کر رہے ہیں آپ؟ جی, پیمرا ختم کر رہے ہیں. پیمرا بالکل ختم ہو رہا ہے, اور یہ کب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ افیکٹو ہو جائے گا PMRA؟ اس میں کوشش ہے اگلے 2 سے 3 مہینوں میں اس کو لے لا کو, اس وقت اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے. PMLN سے میں نے یہ شیئر کیا ہے, پیپلز پارٹی سے شیئر کیا ہے, APNS CPNE سے شیئر کیا ہے. سو جو ان کے آ جاتے ہیں ویوز تو اس کے بعد یہ جو الیکٹرانک کو اور پرنٹ کو ایک ہی زمرے میں لے آنا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ورکیبل ہوگا؟ نہیں, الیکٹرانک پرنٹ تو تقسیم ہی ختم ہو گئی ہے نا. دیکھیے اب آپ کا موبائل فون ہی آپ کا ٹی وی ہے, یہی آپ کا اخبار ہے اور یہی آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے. سو وہ کہنا کہ اخبار علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے, وہ تو بالکل بے تکی بحث ہے. ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن اوور ایکچولی. آج آپ نے ایک میرے خیال سے کسی تقریب میں بھی یہ بات کی ہے, ایڈورٹائزر کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایشوز ہیں جو چینلز کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف چلا گیا. دیکھیں 7 ارب روپے کی ایڈورٹائزنگ ہے اس وقت, ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. یہ بڑی جلدی آپ دیکھیے گا, اس میں کو بہت لمبے سال نہیں لگیں گے, اگلے 2-3 سال میں جو ہے یہ ہاف آف ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ہماری یہ ڈیجیٹل پہ چلی جائے گی. اور ہمیں جو فارمل میڈیا ہے, ٹی وی ہے اور پرنٹ میڈیا ہے, ان کو بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. کرے گا. اوکے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا. ٹھیک, سامنے ہو رہا ہے اس وقت. نیب اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی پلی بارگین کر لیتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ سزا تو ختم نہیں ہوتی, کنوکٹ تو وہ رہتے ہیں لیکن جیل میں نہیں ہوں گے ایٹ لیسٹ, سو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, قابل قبول ہے, قانون تو ہے, ایک لیگل ہے, ایک لیگل پروسیس ہے ہونا. ابھی اس کے اوپر پارٹی میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کہ پلی بارگین کو ہم کیسے لیں گے, بٹ یہ لیگل آپشن تو ہے, کر سکتے ہیں. اور اس طرف بھی کیونکہ کچھ لوگ اشارے کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ان کے اوپر جو ہے وہ $3-4 بلین ان کا ہے, وہ نیب کو ان کو آفر کرنی چاہیے. چیئرمین نیب ظاہر ہے اتھارٹی ہے, ان کے پاس وہ مجاز ہیں یہ کرنے کے, اگر کرنا چاہیں تو. زرداری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں؟ زرداری صاحب تو ابھی پہلے ریسٹ ہو جائے. اچھا, تو وہ جب آپ یہ بات کرتے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ملے ہوئے, ان کا نیکسس ہے اور یہ ڈیسائیڈ کر کے ہمارا نیکسس تو آج پھر ختم ہو گیا نا جب علیم خان کی گرفتاری. آپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے. تو اب ہمیں تو امید ہے کہ دیکھیں نا زرداری کا کیس بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے, وہ ابھی تک باہر پھر رہے ہیں. ملک ریاض صاحب بھی چلے گئے نا, ECL سے ان کا نام بھی ہٹایا. وہ تو چلو وہ پولیٹیشین نہیں ہے, وہ تو بزنس مین ہے, لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. بلیک اینڈ وائٹ ہے. تو ان کی گرفتاری آپ کو کب نظر آ رہی ہے؟ بس انشاءاللہ دعا کریں, پاکستان دعا کریں, وہ ہم پہ تاکہ شروع ہو جائے. ہم کیوں دعا کریں, آپ جو بات کرتے ہیں اس لیے ہوتا ہے. بلاول صاحب کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوچر ڈارک ہے زرداری صاحب کے ساتھ, ان کی سیاست کا؟ پیپلز پارٹی کی سیاست تو شمبلز میں ہے, دونوں کی سیاست. ابھی پاکستان کے اندر فرینکلی ہمیں کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے تحریک انصاف کو. یہ تو ابھی تک فرینکلی ہم نے جو PTI ہے, ہم ایک روایتی پولیٹیشین
اتنے نہیں ہیں. اگر ہم ایک روایتی پولیٹیشین ہوتے عمران خان تو دونوں پارٹیز میں اب تک اتنے بڑے بڑے فارورڈ بلاک بن جانے تھے. اچھا, وہ تو ہم نے توجہ ہی نہیں دی اس طرف. آپ نے تو کہا تھا فارورڈ بلاک کے حوالے سے. ہاں ابھی تک نہیں بنے, میرے ذمہ لگائیں گے, بنوا دیں گے. اچھا, آپ نے تو کیو لیگ کا بھی ایک کہہ دیا تھا ذکر, پھر وہ ناراض ہو گئے کیو لیگ والے آپ سے. ہو گیا, آپ کہنا نہیں چاہ رہے تھے کیو لیگ اس ٹائم پہ؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, ہو گیا. اچھا, دوسری چیز یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ماشاءاللہ, ان کو بھی آپ کہتے ہیں نا کہ سارے اپوزیشن کی اب لائن لگی ہوئی ہوگی, ان کو بھی طلب کر رکھا ہے نیب نے. ان کی کہیں ایل این جی کیس میں آپ کو گرفتاری نظر آ رہی ہے؟ پتہ نہیں, ابھی اس کو دیکھتے ہیں. ابھی ایل این جی کے اوپر, ایل این جی میں آپ پریڈکٹ کر دیتے ہوتے ہیں نا, اس لیے پوچھ رہی ہوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سی پیک اور ایل این جی والے معاملات, ان میں پھر فارن کنٹریز آ جاتے ہیں اور اس میں ذرا مجبوریاں بن جاتی ہیں. بہت ساری باتیں بندہ کر نہیں سکتا, ورنہ وہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے نہیں کیا ہوا. اچھا, لیکن مجبوریاں ہیں, اگر نہ ہوتی تو شاید بہت ساری چیزیں پہلے سے آ چکی ہوتی. نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ابھی سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک بڑا جو اہم دورہ بتایا جا رہا ہے کراؤن پرنس, ان کا ارائیول کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہو چکی ہیں تمام چیزیں تیار؟ ساری انشاءاللہ ہو چکی ہیں. 3rd week of February میں انشاءاللہ بڑا ایک گیم چینجر ان کا دورہ ہوگا. گیم چینجر دورہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں, مجھے آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس پروگرام میں ٹائم زیادہ ہے, بٹ انفارمیشن منسٹر صاحب ہیز ٹو گو سم ویئر, سو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.